रहमत रमज़ान है ये रहमत रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को रहमत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन SBA न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान राजा। बरकतों और रहमतों का ये माह मुक़द्दस अपनी मंजिल की जानिब रवां है और इस माह मुक़द्दस में ये खूबसूरत सिलसिला जो हम आपके लिए यकम रमज़ान से लेकर जो है वो आखिरी रमज़ान मुबारक के रोज़े तक जो है ये सिलसिला यूँ ही जारी और सारी रहता है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम, मुल्क के नामवर सुनाखान मुस्तफ़ा हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं, जिसमें हम इस माह मुक़द्दस की अहमियत, उसकी फ़जीलत, उसके मुतल्लिक़ जानने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें इस वक्त को गनीमत जानते हुए जिनसे हम कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं, ये एक वक्त को मद्देनज़र रखते वो चीज़ें भी जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। और ये खूबसूरत सिलसिला इसी तरह से जारी सारी रहता है। खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए मेतावन हासिल है सिटीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के ताउन से। आज हम बात करेंगे शब कदर के हवाले से। इस माह मुक़द्दस में यूँ तो हर रात, हर दिन, हर लम्हा जो है वो फ़यूज़ व बरक़ात से भरा हुआ है। शब कदर की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारी खुसूसी दावत पे इस मौजू के लिए तशरीफ़ लाए हैं जनाब नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं साहबज़ादा अल्लामा सैयद ज़वार हुसैन बुखारी साहब, आस्ताना आलिया खेपड़ा वाला शरीफ, और इनके साथ हैं हमारे साथ मारूफ़ सुनाखान मुस्तफ़ा क्या खूब अंदाज़ में जो है हदीया अक़ीदत पेश करते हैं मोहम्मद अरगमान खालिद कादरी साहब। और मैं अक्सर औक़ात इनसे कहता हूँ कि आपका नाम भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा खूबसूरत नाम है और ख़ूबसूरत अंदाज़ में हदीया अक़ीदत पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया किबला आपके वक्त देने का, आप हमारी खुसूसी दावत पे साहबज़ादा साहब आज तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज का मौजू बड़ा ख़ास है, अहम है। शब कदर का जो मफ़हूम है और इसको जो पोशीदा रखने की हिकमत है, मैं चाहूँगा इसके राज़ और रमूज़ के हवाले से, इसकी कदर व मंज़लत के हवाले से हमारे तमाम देखने वालों के लिए रोशनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रहमत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन पर मोहतरम इरफान राजा साहिब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन जारी है। आपके सारे प्रोग्राम बड़े खूबसूरत और बड़े आला पैगाम के साथ लोगों तक पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस तरह अल्लाह करीम ने 1,24,000 अम्बिया इकराम कौमो पेश जितने भी हैं, उनमें सबको बड़ी बड़ी शानें अता की हैं, मर्तबे अता किए हैं, उनको मुख्तलिफ किताबें अता की हैं और सहाइफ अता किए हैं। अपनी अपनी शानें हैं सबकी। 1,24,000 अम्बिया इकराम में से जो शान ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की वो किसी और को अता नहीं की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो शान अता की। सहाबा इकराम आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे और एक सहाबी कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी शान अता की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितनी शान अता की, खलीलुल्लाह बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी शान अता की, कलीमुल्लाह बनाया। ये मुख्तलिफ सहाबा आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। एक सहाबी कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को कितनी शान अता की, रूहुल्लाह बनाया। इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुन लिया, तुमने सारी गुफ्तगू बहुत अच्छी की। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता की है, खलीलुल्लाह बनाया है, मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता की है, कलीमुल्लाह बनाया है, ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता की है, रूहुल्लाह बनाया है। साथ ही आपने फरमाया व आना हबीबुल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने किसी को खलीलुल्लाह बनाया है, किसी को कलीमुल्लाह बनाया है, किसी को रूहुल्लाह बनाया है, मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है। ये शान अता की है। इसी तरह जिस तरह 1,24,000 अम्बिया इकराम में से अल्लाह करीम ने ताजदार कायनात को एक वाहिद शान ऐसी अता फरमाई जो किसी और नबी को अता नहीं की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन्तु इमामन नबिय्यीन
و خطیبہم و صاحب شفاعتہم، کہ میں انبیاء کا امام ہوں، میں ان کا خطیب ہوں اور میں صاحب شفاعت ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری شان عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شب قدر کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی بیسک بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر مجھے کسی سے محبت ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فخلقت محمدا، جب مجھے کسی سے محبت ہوئی تو میں نے محمد مصطفیٰ کو تخلیق کر دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ براہ راست لوگوں سے کلام کر سکتا تھا، براہ راست لوگوں سے بات کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا لوگوں میں تمہارا رب ہوں، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کو سمجھو، یہ فلاں چیز ہے، تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ کریم نے خود ظاہر نہیں ہوئے، اللہ کریم نے اپنی ذات کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ فرمایا فخلقت محمدا، میں نے اپنے تعارف کے لیے محمد مصطفیٰ کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی اور میں نے چاہا کہ میں اپنا تعارف پیش کروں، تو میں نے اپنے تعارف کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہے تو پہلے میرے حبیب تک پہنچے۔ اور یہاں یہ بات بڑی خاص ہے، حدیث قدسی میں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، فرمایا کہ اگر اے محبوب میں اگر تجھے نہ بناتا، نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں کی، فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر حبیب تجھے نہ بناتا۔ گویا پتہ یہ چلا یہ کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے، تخلیق کا مقصد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی الفت ہے، آپ کا عشق ہے۔ اللہ کریم نے سارے انبیاء کو معجزات عطا کیے، لیکن تاجدار کائنات کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ حبیب تیرا چلنا بھی معجزہ، تیرا بات کرنا بھی معجزہ، اے میرے محبوب آپ کا غلاموں میں بیٹھنا بھی معجزہ، آپ کا غلاموں میں گفتگو کرنا بھی معجزہ، آپ کا غلاموں کو دین سکھانا بھی معجزہ، اور قیامت والے دن جنت میں پہنچانا بھی معجزہ۔ یہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو شان عطا کی۔ جس طرح اللہ کریم نے سارے انبیاء کی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو چکی وقت کے ساتھ ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت وہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ختم نبوت کا تاج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ شان عطا کی، اور جس طرح کتاب بھی ایسی شانوں والی عطا کی جسے قرآن مجید کہتے ہیں، ایسے رات بھی ایسی عطا کی جسے شب قدر کہتے ہیں۔ تو شب قدر کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن معروف 3 اقوال ہیں، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تمام امور کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، انسان کے پورے سال کے جو فیصلے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو تقدیر الامور کی رات ہے، مختلف امور کے فیصلے ہوا کرتے ہیں اس رات میں انسان کے لیے۔ اور دوسری بات، اس کو قدر و منزلت والی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ جو شب قدر ہے نا، اس سے مراد قدر و منزلت بھی لیا گیا ہے کہ اعلیٰ رات، شان والی رات، یہ خود اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتی ہے۔ اور تیسرا اس کا جو اقوال میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سے مراد تنگی بھی لیا گیا ہے، قدر سے مراد، جیسے قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔
آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہاں جو قادرہ کا لفظ یوز ہوا اس سے مراد تنگی لیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ اللہ پاک نے مجھ پر رحمتیں کر دی، برکتیں کر دی میری وجہ سے، اور اس کے بعد جب رزق میں تنگی کرتا ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اس طرف چلا جاتا ہے، اس سے مراد تنگی بھی لیا گیا ہے۔ تو اس شب قدر سے مراد یہ جو تنگی کا لفظ یوز ہوا، یہاں تنگی یہ رزق کی تنگی نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین پر تنگی ہو جاتی جگہ کی، اس سے یہ مراد دیا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر اتنی کنکریاں نہیں ہوتی جتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب زمین پہ راجہ صاحب کنکریوں کا حساب کون لگا سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ ایسی قدر و منزلت والی رات ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کو جو مخفی رکھا گیا اس کی کیا حکمت ہے، یہ بڑا خاص سوال ہے۔ اس میں سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری شریف کی، آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے آیا کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ فلاں فلاں شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا، اس علم کو اٹھا لیا، اور ساتھ فرمایا کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا نقطہ اس سے یہ ملتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کیے جائیں، اختلافات نہ پیدا کیے جائیں، آپس میں ناراضگیاں نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے بڑی خاص چیزیں اٹھ جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے جب لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت پھر اٹھ جاتی۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس میں مختلف راتوں میں لوگ اس کو تلاش کریں، ان کو موقع ملے کہ وہ مختلف راتوں میں عبادت کریں، ایک رات کوئی سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں، وہ مختلف راتوں میں میرا قرب تلاش کریں، میرا ذکر کریں، مجھے یاد کریں، کسی نہ کسی رات میں کوئی نہ کوئی تو بخشا جائے گا۔ اس سے مراد یہ بھی حکمت تھی، اور اس کے ساتھ تیسری حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا حضور کو کہ یہ فلاں رات ہے آپ بتا دیں، تو اگر اس رات میں کوئی شخص عبادت نہ کرتا، وہ اسی سستی میں رہتا، غفلت میں رہتا، تو وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا، کیونکہ اللہ رسول کا حکم تھا۔ اگر اس حکم کی عدولی کرتا تو وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی شیر خدا آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک شخص سو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی سے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس کو جگا دیں۔ آپ نے جگا دیا، لیکن آپ نے سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضور آپ نیکی کے کام میں خود بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یہ مجھے خاص حکم کیوں فرمایا آپ نے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ علی، اگر میں اس شخص کو جگاتا اور میرے جگانے پہ یہ نہ اٹھتا یا اٹھنے سے انکار کرتا تو میں اللہ کا نبی ہوں، میرے حکم کا انکار کفر بن جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص نہیں کیا کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ کوئی بدبختی کر بیٹھے اس رات میں بھی تو وہ کفر کی طرف چلا جائے، انکار کی طرف چلا جائے۔ تو اس رات کا انکار کرنے والا، کیونکہ اللہ رسول کا حکم تھا، تو انکار کرتا تو اللہ رسول کے حکم کا انکار ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو، اور تمہیں اس میں سے جو رات نصیب ہو جائے وہ رات سکون والی رات ہوگی، برکت والی رات ہوگی، وہ ٹھنڈی رات ہوگی، اس میں اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، اور اس رات میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے کہ وہ اس کو تلاش کرے، اور جو تلاش کرے گا اللہ کریم اس کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ جوان مذہبی اسکالر صاحبزادہ علامہ سید زوار حسین بخاری صاحب، شب قدر کے حوالے سے
اس کے یقیناً راز و رموز کے حوالے سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو ریلیٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر یقیناً ہو رہی ہے کہ ہماری آسانی کے لیے اور اس رات کی پوشیدہ چیزیں کیا ہیں. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اس کے کیا ہی کہنے ہیں آپ جب عبادت کرتے ہیں. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں. ہم آج بات کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. محمد ارمغان خالد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، خوبصورت انداز میں ثناخوان ہیں، خوبصورت انداز میں جو ہے وہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مزید ان میں برکتیں اور جو آسانیاں پیدا کرے. جی ارمغان خالد صاحب، بہت شکریہ. شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، شوق و نیاز و عز کے. امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے، سنبھل کے آ، یہ بارگاہ سرور دی ہے، سنبھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، شوق و نیاز و عز کے. آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ، شوق و نیاز و عز کے.
سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ ارمغان خالد صاحب، خوبصورت کلام، خوبصورت انتخاب اور خوبصورت انداز کے ساتھ خدی عقیدت پیش کیا۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان مذہبی اسکالر صاحبزادہ علامہ سید زوار حسین بخاری صاحب اور محمد ارمغان خالد قادری صاحب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے، تو میں بڑھوں گا صاحبزادہ صاحب کی طرف۔ میں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ آپ سے سوال یہ چاہوں گا کہ شب قدر کی ایک تو فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور اس کا پیغام جو کیا ہے اور خاص عبادت جو ہے، میں چاہوں گا دونوں کو اگر آپ ریلیٹ کر کے۔ اس میں سب سے بڑی بات اس رات کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ مبارکہ اس کی شان میں نازل فرمائی، سورۃ القدر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ یہ رات شب قدر کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، صرف ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امی آتے ہیں، اور طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، 83 ایئرس 4 months، 83 سال 4 ماہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا شان نزول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام میں آپ تشریف فرما تھے، آپ فرما رہے تھے کہ صحابہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا ہے کہ جس نے 83 سال 4 ماہ تک دن کے وقت جہاد کرتا اور ساری رات عبادت کرتا۔ اس کا یہ معمول تھا 83 سال 4 ماہ تک۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ گفتگو سنی تو انہوں نے رشک کیا اس شخص پر کہ کتنا پیارا شخص تھا وہ، کتنی شان والا تھا۔ جب یہ رشک کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ کریم نے جبریل امی کو بھیجا اور یہ سورہ مبارک نازل کی۔ فرمایا حبیب، وہ جو 83 سال 4 ماہ تک وہ صبح کے وقت دن کے وقت جہاد کرتا، سارا دن جہاد کرتا اور رات ساری عبادت کرتا، میں میرے حبیب آپ کو ساری شانیں جو جدا عطا کی ہیں، سارے مقام جدا عطا کیے ہیں، آپ کو سارے انبیاء کا امام بنایا ہے، پوری کائنات میں اس کو پالنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ جب یہ فرمایا حبیب، ہم آپ کو ایک رات ایسی عطا کر رہے ہیں شب قدر کی کہ آپ کا جو امتی اس رات کو پالے گا وہ 83 سال اور 4 ماہ
جو سارا دن جہاد کرتا رہا اور ساری رات عبادتیں کرتا رہا، ان ساری راتوں کی عبادتیں اور سارے دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ کر اس کو فضیلت عطا فرماؤں گا۔ یہ اس کا شان نزول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری شریف میں، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور بخشنا تو اللہ کی ذات نے اس رات میں، یہ اس کا خاص کرم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بخشنے کے ساتھ ساتھ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دلوں کو تسلی دیتا ہے خدا کا نام، اندھیروں میں مانند تجلی ہے خدا کا نام، اور ہیں اسی کے چرچے اسی کی باتیں، نگر نگر ہے گلی گلی خدا کا نام، اور تقوی کی خیرات ٹھہرا اسی کا ذکر، تقوی کی خیرات ٹھہرا اسی کا ذکر، بندے کو بنا دیتا ہے ولی خدا کا نام۔ یہ ذکر کرنے سے جب گناہ معاف ہوتے ہیں، اس رات کا صدقہ اللہ کریم اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ خاص طور پہ تفسیر کبیر میں بیان ہوا اس میں، کہ ایک شخص 400 سال تک جس نے عبادت کی ہوگی، بنی اسرائیل کا شخص، وہ قیامت کے دن پیش ہوگا، اور اس کے سامنے اس کے ساتھ ایک ایسا امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش ہوگا جس نے صرف 40 برس 40 سال عبادت کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امتی کو اس 400 سال عبادت کرنے والے سے زیادہ مقام عطا فرمائے گا۔ جب پوچھے گا، وہ شخص پوچھے گا، مولا تو تو عدل کرنے والا ہے، تو تو انصاف کرنے والا ہے، ادب کے دائرے میں سوال کرے گا کہ اللہ کریم میں نے 400 سال عبادت کی، اس نے 40 سال عبادت کی، تو مجھے اس سے کم مقام عطا فرمایا، اس کو زیادہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے عذاب کے ڈر سے عبادت کی، حالانکہ میں نے اپنے حبیب کی امت کو بتا دیا تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، میں ان کو اکٹھے کبھی عذاب نہیں دوں گا، اجتماعی حیثیت میں کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ انہیں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ کبھی ہمیں اکٹھے عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ عبادت کرتے رہے، کس کے لیے؟ میرا قرب حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ میرا قرب حاصل کرنے کی خاطر عبادت کرتے رہے، تو یہ عبادت 40 سال کی 400 سال سے زیادہ مقبول ہے۔ تو یہ جو رات خاص طور پہ جب اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، قطار در قطار بھیجتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کنکریوں سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں، جبریل امی بھی آتے ہیں اس رات میں۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو یہ رات عطا فرما دے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرم عطا کرتا ہے، اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی دین بھی اور دنیا بھی دونوں میں اللہ کریم برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا، بلکہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور اگر یہ مجھے رات مل جائے تو میں اس رات میں کیا عبادت کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پیغام اس رات کا اور عبادت، کیا عبادت کروں؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ رات مل جائے تو آپ پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا کہ ہمیں معاف فرما، مجھے معاف فرما، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس رات میں خاص طور پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے، قیام کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، ذکر اذکار کیا جائے، درود و سلام پیش کیا جائے، اجتماعی محافل کا انعقاد کیا جائے، اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ اس سے اللہ کریم رحمت اور برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس کا حصول آخری طاق راتوں میں، اور بالخصوص 27ویں شب کا ذکر آیا کہ یہ وہ رات ہے جو شب قدر کی ہے، جس کے بارے میں زیادہ اقوال ملتے ہیں، لیکن طاق راتوں کا فرمایا کہ ان میں تلاش کرو،
ان میں تلاش کرو، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑا خوش نصیب شخص ہوگا جو ان 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے اس کو حاصل کر لے گا۔ اب دیکھیے وہ جو مقام اللہ کریم نے 400 سال عبادت کرنے والا شخص تھا، اور یہاں 40 برس، اور دوسری طرف 83 سال 4 ماہ تک عبادت کرنے والا شخص، یہاں ایک رات عبادت کرنے والا شخص، تو اس لیے اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بڑی شانیں عطا کی، بڑے مقام عطا کیے، اور حبیب کی امت کو یہ بتایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو مقام عطا کیا، مرتبہ عطا کیا، اسے ساری شانیں جدا عطا کی، اور شب قدر کی رات ایسی عطا کی جو ساری شانوں میں اور ساری راتوں میں جدا ہے۔ جو اس رات کو پا لے گا اللہ اسے دنیا جہان کی ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اور اس میں خاص طور پہ یہ اشعار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، غم سبھی، کیونکہ یہ ساری راتیں دیکھیں نا، قرآن مجید ہے، شب قدر ہے، رمضان ہے، اور یہ ساری عبادتیں ہیں، بلکہ ہماری جانیں جو ہیں اور اس کائنات کی تخلیق جو ہے وہ ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اگر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ملی ہے تو یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور آپ پڑے ہیں آپ کے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ پڑے ہیں آپ کے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آپ کے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ اللہ کریم انسان کو دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ناظرین تک یہ پیغام ہے کہ وہ اس رات کو تلاش کریں، یہ ایک نادر موقع ہے، اس کو کبھی ضائع نہ کریں، اور اس رات میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اپنے حبیب کا صدقہ اس نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس رات کو تلاش کریں، اس رات کا صدقہ اللہ کریم پوری کائنات پہ کرم فرمائے۔ مذہبی اسکالر صاحبزادہ علامہ سید زوار حسین بخاری صاحب آستانہ عالیہ کھیپڑا والا شریف خوبصورت انداز میں شب قدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور یقیناً یہ ماہ مقدس جو ہے فیوز و برکات سے بھرا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اس میں جو نعمتیں اور جو آپ کی نیکیاں سمیٹنے کا سنہری موقع ہے۔ لیکن شب قدر کے حوالے سے کیا ہی کہنے کہ 1000 مہینوں سے افضل دنوں سے جو افضل جو رات ہے، اور اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو تلاوت کرتا ہے، دیگر عبادت میں جو مشغول رہتا ہے، تو کیا ہی کہنے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی معافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں خدی عقیدت بھی پیش کرتا ہے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے ایک مختصر سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو، رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، برکتیں اور رحمتیں نچھاور کرتے ہوئے شب قدر کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے تھے، اور شب قدر کو پانے کے بعد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رات میں قیام کیا، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اور اس رات میں اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کی۔ آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارمغان خالد صاحب، ان سے خدی عقیدت جو ہے وہ بھی پیش کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کے حصے سے اجازت چاہیں۔ جی، ابھی جو کلام پیش کروں گا وہ صاحبزادہ علامہ سید زوار حسین، ماشاء اللہ، کیا کہنے شریف سے ان کا تعلق ہے، ان کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا۔ چشم کریمانہ کا کرم ہم پہ بھی ہو جائے، چشم کریمانہ کا کرم ہم پہ بھی ہو جائے، دل بے قراں کو حاصل قرار ہو جائے،
دل بے قراں کو حاصل، قرار ہو جائے چشم کریمانہ کا، تیرے ہجر میں ہر دم شب و روز تڑپتا ہوں، تیرے ہجر میں ہر دم شب و روز تڑپتا ہوں، اس نظر کو حاصل تیرا دیدار ہو جائے، اس نظر کو حاصل تیرا دیدار ہو جائے، چشم کریمانہ کا، روزے حشر ہوگا وہ تیرے قدموں میں، روزے حشر ہوگا وہ تیرے قدموں میں، تیرے نام کی خاطر جو قربان ہو جائے، تیرے نام کی خاطر جو قربان ہو جائے، چشم کریمانہ کا، اور مکتا ہے تیرے نالین کا صدقہ ہی ہوا حاصل، تیرے نالین کا صدقہ ہی ہوا حاصل، زوار جیسا گنہگار بھی ثنا خوان ہو جائے، زوار جیسا گنہگار بھی ثنا خوان ہو جائے، چشم کریمانہ کا، کرم ہم پہ بھی ہو جائے، دل بے قراں کو حاصل، قرار ہو جائے، چشم کریمانہ کا۔ سبحان اللہ۔ محمد ارمغان خالد صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں نوجوان مذہبی اسکالر جناب صاحبزادہ علامہ سید زوار حسین بخاری صاحب آستانہ عالیہ کھپڑا والا شریف کا یہ لکھا ہوا عقیدت برا کلام جو ہے وہ پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں، اور شب قدر کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزوں پہ جو روشنی ڈالی، آج کے اس پروگرام میں بات کی، اس ماہ مقدس میں اس رات کو پانے کے بعد اس پہ خوب عبادت کیجئے۔ شاید یہ دن، شاید یہ رمضان پھر ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو جانتے ہوئے اپنے لمحے کو کسی کو بھی ضائع مت کیجیے، اور کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہو سکتا ہے تو اس میں اپنے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر و اذکار بھی کیجیے، اور توبہ و استغفار بھی کرتے رہیے گا۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے میں تعاون حاصل سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے اپنے میزبان عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ رحمت رمضان